अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सूरह अहज़ाब सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुआ पढ़ लिया करें ताकि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल हाल हो। सबसे पहले हम अल्फाज माना करेंगे आयत नंबर 21 के। अल्फाज के माना हमें जब आ जाते हैं तो फिर उसका तर्जमा करना आसान हो जाता है। लफ्ज़ से लफ्ज़ मिलाकर पूरी आयत का तर्जमा बन जाता है हमारे सामने। सबसे पहले हम देखेंगे अल्फाज के माना। लक़द, तहकीक, यानी कि हमें दावत दी जा रही है। लक़द तहकीक, काना है, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ी में, रसूलिल्लाही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्वतुन नमूना, पैरवी, हसनतुन बेहतरीन, लिमन इसके लिए जो, काना हो, यरजुल्लाही उम्मीद रखता, अल्लाह अल्लाह की, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन की, व ज़करुल्लाह और वो ज़िक्र करता है, कसीरन बहुत ज़्यादा। देखिए ज़रा, इस तरह से हम एक एक लफ्ज़ के माना करेंगे तो पूरी आयत लफ्ज़ से लफ्ज़ मिलकर हमारे पास आयत बन जाएगी। तुमको यानी तुम्हारे लिए। अल्फाज जब हम लाइन से लाइन जोड़ कर जुमला बनाते हैं तो फिर जुमले की मुनासबत से आते हैं। तुमको पैगंबर खुदा की पैरवी करनी बेहतर है, यानी इस शख्स को जिससे खुदा से मिलने और रोज़े आखिरत के आने की उम्मीद हो और वो कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करता हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनों को दावत दी है, यानी कि उनको बताया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में जो उनकी ज़िंदगी है वो तुम्हारे लिए नमूना है। ऐसा है ना कि आम हालात में, ज़िंदगी में, नॉर्मल हालात में हम देखें कोई भी काम करना चाहें तो किसी न किसी को तो फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो हमें प्रैक्टिकली वो चीज़ देखने में सामने चाहिए होती है कि एक चीज़ हमने रीडिंग के तौर पे जो पढ़ ली है, अब हमारी कोशिश होती है कि हमें ये करके भी कोई दिखाए। जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, वो पढ़ने में थोड़ा सा और सूरत हाल होती है, जब हम प्रैक्टिकल उसका करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ थोड़ी सी यानी कि वजाहत से हमारे सामने आ जाती है। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तालीमात आईं, अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं आप लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। यानी कि हम जैसे अमली ज़िंदगी में जो अहकामात यानी कि हमारे सामने आते हैं, अगर वो वाक़यात जो हदीसों में मौजूद हैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हैं, मुआशरत से मुतल्लक़ लगा लें, तिजारत से मुतल्लक़ लगा लें, किसी भी ज़िंदगी के शोबा से लगा लें, हमारे सामने वाक़यात की सूरत में वो मौजूद हैं कि फ़लाँ मामला पेश आया तो अल्लाह के नबी और सहाबा कराम ने कैसे उस पर अमल किया, फ़लाँ मामला पेश आया तो किस तरह से वो इसको करके दिखाने में पेश रहे, है ना। तो ये चीज़ होती है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो तालीमात हमें दी, फिर अल्लाह ताला ने, मैं हमेशा आपसे कहा करती हूँ कि जैसे अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है तो मशीन जो बनाता है, बनाने वाला बेहतर जानता है कि इसके लिए क्या क्या, मतलब कि इसके लिए ज़िंदगी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पेश आएगी। अब जैसे अल्लाह ताला ने अहकामात का सिलसिला हमारे लिए आया तो फिर अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है इंसान को बनाया, फिर अल्लाह पाक ने ये समझा कि मैं अपने बंदे को जो तालीम दे रहा हूँ, इनको जो हुक्म दे रहा हूँ, तो कोई ऐसा भी तो हो ना जो इसको करके दिखाए, ताकि उन लोगों के लिए कोई मुश्किलात पेश ना आए, जो सवालात उठते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। तो हमारी ज़िंदगी में यानी कि जामे तालीमात
دے دی، وہ چیزیں ہمیں اللہ کے نبی نے کر کے دکھا دی۔ اب چونکہ غزوہ احزاب کے موقع پر ایسا نہیں تھا کہ جتنے بھی غزوات آئے تو اللہ کے نبی نے صرف وہ تعلیمات آتی گئیں اور لوگوں کو، صحابہ کرام کو، اور اس وقت جو ان کی جماعت میں تھے ان کو تعلیمات دیتے گئے، بلکہ خود ان کے ساتھ شامل حال تھے۔ تو اللہ پاک نے اس جماعت کو بھی فرما دیا کہ آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان میں جو عملی نمونہ یعنی کہ انہوں نے جو خود کر کے دکھایا اس کو فالو کرنا ہے۔ تو انسان کی ویسے بھی یہ فطری تقاضا ہے نا کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ جو مطلب تعلیم اس کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے، جو تعلیمات اس کے لیے آئی ہیں، جو اس کو کر کے دکھا رہا ہے وہ کامل ہو، بالکل مکمل ہو، اس میں کوئی خامی، کوئی بھی جھونک رہ نہ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے انبیاء اکرام علیہم السلام جتنے بھی اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے وہ چیزیں ساری کر کے دکھائیں، وہ کامل تھے، اکمل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی یہی کاملیت یعنی کہ مکمل ہونا بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی کہ پیروی جو دے دیے بہترین، یعنی کہ سب سے بہتر۔ تو پھر کیا کہا ہے، اسی کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ اور یہ پیغام، یہ حکم کن کے لیے ہے؟ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کا ایمان پختہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان کو جب پتہ ہوگا کہ میں اس ساری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، ان سے متعلق جو احکام دی ہیں، جب میں نے جا کے آگے ان کا حساب دینا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اور زیادہ پختگی سے ان کو تھام لے گا، اس پہ عمل کرے گا۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ حکم فرمایا ہے کہ جو روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو، جسے یقین ہو کہ ایک دن قیامت کا آئے گا جب ہم نے حساب دینا ہے، اور وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، یعنی کہ اللہ کا بار بار ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا۔ کیسا؟ ایک ہوتا ہے کہ عبادات سے متعلق، ایک ہوتا ہے کہ جیسے آپ روزمرہ زندگی میں وہ چیزیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ معمولات جو آپ دہرا رہے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے، جیسے آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ کہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے مجھے نعمت دی۔ کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو اللہ کو یاد کریں، اللہ پاک تو ہمارا بنانے والا ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، میری اس مشکل کو ٹال دے۔ جب وہ مشکل ٹل جائے پھر اللہ کو یاد کریں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس مشکل سے نکال دیا، مجھے اس امتحان میں سرخرو کیا۔ یعنی کہ نارمل حالات میں بھی عبادت کے علاوہ ہمارا مسلمان کا تو ہر کام، صبح سے لے کر شام تک کے معمولات جتنے بھی ہیں وہ سارے عبادت میں شمار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ خلوص دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے ہر معاملے میں اللہ کی یاد کو پیش رکھتا ہے، اس کے ہاتھ مصروف ہیں، اس کے کان مصروف ہیں، لیکن اس کا دل جو ہے، اس کی دھڑکن جو ہے، اس میں اللہ کی یاد اس قدر سمائی ہوئی ہو کہ وہ جو بھی کر رہا ہو، لیکن یہ ذکر جو ہے یہ کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوتا۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ذکر اپنے معمولات میں بھی بار بار دہراتا ہے۔ تو آگے دیکھیے ذرا آیت نمبر 22 سے، ٹھیک ہے، اس میں ہم سب سے پہلے الفاظ منع کریں گے۔ عموماً ہوتا یہ کہ مشکل الفاظ کر لیتے ہیں، لیکن یہ اسی لیے میں نے دہرایا کہ آپ جب لفظ سے لفظ ملائیں تو پھر آپ کے ذہن میں ساری آیت آ جاتی ہے۔ وَلَمَّا، اور جب، رَأَى، دیکھا، المؤمنین، مومنوں نے، الاحزاب، لشکروں کو، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا ما، یہ جو، وعدنا، وعدہ کیا ہم سے، اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وصدق، اور سچ کہا، اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وما، اور نہیں، زادہم، اس نے زیادہ کیا، الا، مگر، ایماناً و تسلیما، ایمان اور اطاعت۔ اب دیکھیں ذرا
اس آیت میں مومنوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے، جو غزوہ احزاب میں سچے مومن تھے ان کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ یعنی دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی، جو سچے مومن تھے، جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے والے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ گھبرائے نہیں، ان پہ کوئی پریشانی کی کیفیت طاری نہیں ہوئی، کوئی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوئے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھنے والے تھے۔ دیکھیں جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے یعنی کہ دیکھتے ہی ان کے دل سے کیا آواز آئی کہ جو منافقوں نے رد عمل کیا وہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک دفعہ اطاعت پیروی شروع کر دی تو پھر شک شبے کی ذرہ برابر بھی ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ دیکھتے ہی جیسے لشکر انہوں نے دیکھے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ بڑھ گیا، دل میں پختگی آ گئی اس یقین کی جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلائی تھی امید، ٹھیک ہے، فتح کی جو خبر دی تھی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کی مدد کی جائے گی، آپ گھبرائیں نہیں، پریشانی کا شکار نہیں ہوں، تو یہ چیزیں انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک سنی بات اور پھر وہ موقع جب ہمارے اوپر پیش آتا ہے تو وہ چیزیں انسان تھوڑی سی ایک نشانی بھی دیکھ لے تو اسے یقین ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کی پختگی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جس کام کو پہلے وہ حکم سمجھ کے عمل کر رہا ہوتا ہے وہ عبادت سمجھ کے کرنے لگتا ہے۔ ایسا ہے نا کہ جب یقین پختہ ہو تو پھر سارے معاملے جو ہیں وہ قدرتی طور پہ انسان کے آگے پیش آتے ہیں، انسان ان کو سمجھتا ہے، ان پہ دل سے عمل پیرا ہوتا ہے۔ اور وہی بات آ گئی نا کہ جب عمل میں اور عقیدے میں، قول میں اور فعل میں پختگی ہو تو ہمارے سامنے اس کا جو نتیجہ آتا ہے وہ بھی قابل دید ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں مومنوں کو دی ہیں وہ اس پہ ایمان رکھتا ہے، ان کی اطاعت اور بڑھ جاتی ہے، ان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس صورت میں یعنی مومنوں کی، سچے مومنوں کی کیفیت وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔ تو آج یہ ہمارا 2 آیتیں ہو گئی ہیں، آپ نے ان کے معنی یاد کرنے ہیں، ترجمہ لکھنا ہے، نیچے آپ نے نوٹ بک پہ سب سے پہلے الفاظ معنی اتارنے ہیں، پھر نیچے آپ نے آیت لکھنی ہے، آیت کے بعد آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، ترجمہ لکھنے کے بعد 2 آیتیں اچھے طریقے سے یاد کرنی ہیں، لفظ با لفظ آپ یاد کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے آپ کو ہو جائیں گی، آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا۔ تو آپ نے یہ اچھے طریقے سے کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو آیات ہوں گی وہ بھی ہم اچھے طریقے سے کریں گے، پہلے یہ آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے تمام مومنوں کی حفاظت فرمائے، جو اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں ان کو اس بیماری سے نجات دے۔ فی امان اللہ۔